TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि दिसंबर के आखिर तक मुल्क भर में फाइजर और बायोएनटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की 2,49,000 खुराकें दस्तयाब हो जाएंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि दिसंबर के आखिर तक मुल्क भर में फाइजर और बायोएनटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की 2,49,000 खुराकें दस्तयाब हो जाएंगी। ट्रूडो ने सहाफ़ियों को बताया कि फाइजर के साथ वैक्सीन की जल्द सप्लाई के लिए एक समझौता किया गया है। दिसंबर के आखिर तक फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन की 2,49,000 की खुराक हासिल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि साल 2020 के आखिर से पहले 1,24,500 शहरियों के लिए वैक्सीन तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वैक्सीन को पहले शहरी इलाकों में ज्यादा खतरात वाले ग्रुपों को लगाया जाएगा। उन्होंने फाइजर वैक्सीन खुराक को रखने से मुतालिक चैलेंजेस का हवाला देते हुए ये भी कहा कि इसे 0 से नीचे 80 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने की जरूरत होती है। वैक्सीन की तकसीम आबादी के तनासब से की जाएगी, यानी हर सूबा उनकी आबादी के तनासब के मुताबिक वैक्सीन की खुराकें वसूल करेगा। डग फोर्ड का कहना था कि सूबे के लिए लाखों की तादाद में वैक्सीन की खुराकें हासिल करना फिलहाल बहुत मुश्किल है, जबकि वैक्सीन इब्तदाई तौर पर 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए दस्तयाब होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में आइंदा हफ्ते तक कोरोना वैक्सीन की तकसीम का अमल शुरू हो सकता है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि पहली शिपमेंट में वैक्सीन की निहायत कम तादाद आ रही है, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि हेल्थ कैनेडा की मंजूरी के बाद ओंटारियो लॉन्ग टर्म केयर होम्स, रिटायरमेंट होम्स और उन ग्रुप्स को निगहदाश्त फराहम करने वाले अमले को 3 मरहलों में ये वैक्सीन दी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों बशमूल अस्पताल के कारकुनान और दीगर अफराद जो अस्पतालों में काम करते हैं या तालीम हासिल करते हैं, उनको भी प्रोग्राम के इब्तिदाई चंद महीनों में वैक्सीन दी जाएगी। डग फोर्ड का कहना था कि सूबे के लिए लाखों की तादाद में वैक्सीन की खुराकें हासिल करना फिलहाल बहुत मुश्किल है, जबकि वैक्सीन इब्तिदाई तौर पर 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए दस्तयाब होगी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन टास्क फोर्स के सरबराह जनरल रिटायर्ड रिक हिलियर ने क्वींस पार्क में बताया कि सूबे को फाइजर और मॉडर्ना की जानिब से 2021 की पहली छमाही में 12 लाख शहरियों के लिए 24 लाख के करीब खुराकें मिलने की तवक्को है। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 1,53,176 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,33,054 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12,777 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है और सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,53,176 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,277 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,29,234 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,798 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 70,301 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 631 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 38,152 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 527 है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रूडो हुकूमत कोरोना वायरस के पहले 8 माह में $240 बिलियन के अखराजात की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रूडो हुकूमत कोरोना वायरस के पहले 8 माह में $40 बिलियन के अखराजात की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ट्रूडो हुकूमत इस बारे में बिल्कुल शफाफ नहीं है कि अरबों डॉलर की कोविड-19 की इमदाद कहाँ गई है। अगरचे हुकूमत ने वबाई अमराज के आगाज के बाद से शुरू किए गए 100 से ज्यादा प्रोग्रामों के लिए अखराजात के आला सतह के मजमूई आदादोशुमार या खालिस माली असरात के तखमीने के बारे में मालूमात फराहम की हैं, लेकिन सिर्फ चंद महकमों ने इस बारे में तफसीलात जारी की हैं कि इन अफराद, गिरोहों या कंपनियों के पास क्या है और उन्होंने कितनी सरकारी रकम वसूल की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब जस्टिन ट्रूडो 2015 में सदर के ओहदे पर फाइज हुए तो उन्होंने कनाडा के लोगों को मजीद आज़ाद और शफाफ हुकूमत का वादा किया। हाउस ऑफ कॉमन्स की वो कमेटीज जो सरकारी अखराजात के प्रोग्रामों की जांच पड़ताल करती हैं, उन्हें भी अपने काम में खलल का सामना करना पड़ा है। NDP के एक रुकन पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत इस बारे में शफाफ रही है कि कितनी रकम खर्च करनी है, न कि इस बारे में कि कहाँ खर्च करनी है।
امریکہ میں ایک وفاقی جج نے چین کی کمپنی بائی ڈانس کے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں ایک وفاقی جج نے چین کی کمپنی بائٹ ڈانس کے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ پیر کے روز عدالتی دستاویزات میں بتایا گیا ٹک ٹاک ایپ پر پابندی عمل میں آنے سے روکنے کے لیے ابتدائی حکم امتناعی جاری کیا گیا ہے۔ اس میمورنڈم اوپینین کے ساتھ ایک آرڈر دیا جائے گا۔ جج نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے اختیار سے باہر جا کر ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی اور اس کے کام کو من مانا اور ڈراؤنا قرار دیا۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے چین حکومت کے ذریعے امریکی شہریوں کے ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پر 20 دسمبر سے پابندی عمل میں آنی تھی، لیکن بعد میں انتظامیہ نے کمپنی کو اپنی جائیداد فروخت کر کے امریکہ سے جانے کا حکم دیا، جس کے سبب اس میں تاخیر ہوئی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ میں وزیر صحت کے عہدے کے لیے کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل کا انتخاب کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ جمعے کو وزیر دفاع کے نام کا اعلان کریں گے۔ مسٹر بائیڈن نے پیر کو وزیر دفاع اور اٹارنی جنرل کے انتخاب کے پیش نظر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں نامہ نگاروں کو بتایا، میں آپ کے لیے بدھ اور جمعے کو اعلان کروں گا۔ دفاع سے متعلق اعلان جمعے کو توقع کی جا رہی ہے کہ مسٹر بائیڈن بدھ کے روز اٹارنی جنرل کے نام کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے نامہ نگاروں کے سوالوں کا واضح طور پر جواب نہیں دیا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق محکمہ دفاع کی سابق پالیسی سربراہ مشیل فلورنائر اور ریٹائرڈ آرمی جنرل لائٹ آئسٹن وزیر دفاع کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ میں وزیر صحت کے عہدے کے لیے کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل ہاویر بسیرا کا انتخاب کیا ہے۔ بسیرا ہیلتھ کیئر ایکٹ کے حامی ہیں، جنہیں بائیڈن انتظامیہ میں کرونا وائرس کے خلاف کوششوں کے لیے اہم منصب دیا جا رہا ہے۔ اگر امریکی سینٹ 62 سالہ بسیرا کی تقرری کی توثیق کر دیتی ہے تو وہ پہلے لاطینی امریکی ہوں گے جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن ریسورسز کے سربراہ ہوں گے۔ بھارتی حکومت کے زمیندار مخالف قوانین کے خلاف کسان تحریک میں شدت آ گئی۔ کسانوں کی کال پر ملک بھر میں ہڑتال کی گئی۔ پولیس نے دلی کی طرف آنے والی تمام سڑکیں سیل کر دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی حکومت کے زمیندار مخالف قوانین کے خلاف کسان تحریک میں شدت آ گئی۔ کسانوں کی کال پر ملک بھر میں ہڑتال ہوگی۔ پولیس نے دلی کی طرف آنے والی تمام سڑکیں سیل کر دیں۔ وزیر اعلیٰ کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کسان تحریک ریاست پنجاب اور ہریانہ سمیت ملک میں جاری ہے۔ حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں کا احتجاج ملک بھر میں پھیل گیا۔ ٹریڈ یونینز اور اپوزیشن پارٹیوں نے کسانوں کی بھارت بند کال کی حمایت کر دی۔ ہڑتال کی کال دیتے ہوئے کسان رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا احتجاج پرامن ہے اور پرامن ہی رہے گا۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کریں گے۔ کسانوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس پرامن احتجاج کی حمایت کریں۔ ان کا مقصد عام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں۔ ترجمان بھارتیہ کسان یونین نے کہا کسانوں نے آج ملک گیر پرامن شٹ ڈاؤن کی کال دی ہے۔ بھارت بند ہڑتال دن 11 بجے سے 3 بجے تک جاری رہے گی۔ ضروری سروسز خصوصاً ایمبولینس سروس اور شادیاں احتجاج سے متاثر نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بند کال کا مطلب ہے کہ کسان کسی حکومتی پالیسی کی حمایت نہیں کرتے۔ کسان یونین کے سیکریٹری جنرل ہریندر سنگھ لاکھوال نے کہا بھارت بند ہڑتال کے دوران یونینز کے ارکان قومی شاہراہوں اور ٹول پلازوں پر قبضہ کریں گے۔ بھارتی بینکوں کی بعض یونینز نے کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اس سے بینکنگ سروسز متاثر نہیں ہوگی۔ ٹرانسپورٹ یونینز کی جانب سے کسانوں کی حمایت کے اعلان کے بعد مختلف ریاستوں کے مابین ٹرک سروس بری طرح متاثر ہوگی۔ ٹرانسپورٹ یونینز کے مطابق وہ پرامن احتجاج کے دوران ڈپٹی کلیکٹرز اور کمشنرز کو میمورنڈم پیش کریں گے، جس میں کسانوں کے مسائل کے پرامن حل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بھارتی کرکٹر یووراج سنگھ کے والد یوگراج سنگھ نے کسان تحریک کی حمایت کرتے ہوئے کہا مودی سرکار فوج لے آئے، چاہے CRP BSF یا ٹینک لگا دیے جائیں، کسان تحریک نہیں رکے گی۔ حکومت نہ سمجھی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ پنجاب کے لوگ کس مٹی کے بنے ہیں۔ دشمنی کا جو قصہ آج جوڑا گیا ہے اسے ہم پشتوں تک نبھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا یہ پنجاب ہے، حکومت سمجھ جائے ابھی وقت ہے۔ دوسری طرف سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کو اتر پردیش میں کسانوں کی حمایت کے لیے جانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں چین اور واشنگٹن میں جاری کشیدگی کے بعد چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے امید ظاہر کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ختم ہونے کے بعد نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں چین اور واشنگٹن میں جاری کشیدگی کے بعد چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے امید ظاہر کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ختم ہونے کے بعد نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں، جس کے گہرے اثرات عالمی اقتصادیات پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے چین اور امریکہ کی بزنس کونسل سے خطاب میں امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات میں بہتری کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں صدر کی تبدیلی سے چین کے ساتھ ایک بار پھر غیر جانبدارانہ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ وانگ زی نے مزید کہا کہ تنازعات کا حل ٹیبل ٹاک میں ہے اور دونوں ممالک کے لیے یہ وقت بہترین ہے جب امریکی انتظامیہ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، جس سے پالیسیوں میں نرمی اور غیر جانبداری کا امکان بڑھ گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ نے ہانگ کانگ میں عوامی نمائندوں پر مقدمات بنانے کی مذمت کرتے ہوئے چینی حکام پر نئی پابندیوں کا عندیہ دیا ہے، جس پر چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے شدید احتجاج بھی کیا ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس ویکسین پروگرام کا آغاز ہوا ہے، جس میں کورونا کی پہلی ویکسین شمالی آئرلینڈ کی 90 سالہ خاتون کو لگائی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا میں کرونا وائرس کی پہلی ویکسین 90 سال کی خاتون کو لگا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں آج سے کرونا وائرس ویکسینیشن پروگرام کا آغاز ہوا ہے، جس میں کرونا کی پہلی ویکسین شمالی آئرلینڈ کی 90 سالہ خاتون مارگریٹ کینان کو لگائی گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مارگریٹ کینان کو فائزر بائیو این ٹیک کی کرونا وائرس ویکسین لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب کینن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میری ایک بیٹی، ایک بیٹا اور 4 پوتے ہیں، جبکہ میں اگلے ہفتے 91 برس کی ہو جاؤں گی۔ کینان نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں دنیا کی وہ پہلی انسان ہوں جسے کورونا ویکسین لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب نہ صرف بہترین طریقے سے اپنی 91ویں سالگرہ منا سکوں گی، بلکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نئے آنے والے سال کی خوشیاں بھی مناؤں گی۔ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ 70 اسپتالوں میں کرونا وائرس ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ امید ہے فائزر کرونا وائرس ویکسین کی اگلی کھیپ اگلے ہفتے مل جائے گی۔ WHO کے ایمرجنسی رسپانس ڈائریکٹر نے امریکہ میں رپورٹ ہونے والے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے کیسز کا 1/3 امریکہ میں رپورٹ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت نے امریکہ میں کرونا وائرس اور اس سے پیدا ہونے والی صحت عامہ کی صورتحال کو خطرناک قرار دیا ہے۔ WHO کے ایمرجنسی رسپانس ڈائریکٹر مائک ریان نے پیر کو بریفنگ کے دوران امریکہ میں رپورٹ ہونے والے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے کیسز کا 1/3 امریکہ میں رپورٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا امریکہ میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہے کہ ہر گزرتے منٹ میں 102 اموات ہو رہی ہیں۔ ریان نے کہا کہ یہ صورتحال اس ملک کی ہے جہاں صحت عامہ کا نظام مضبوط ہے اور جو زبردست قسم کی ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران اسپتالوں میں ریکارڈ مریض داخل ہوئے ہیں، جس سے اسپتالوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس کے لگ بھگ 1.5 کروڑ کیسز اور 2,83,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب WHO کے سربراہ ٹیڈروس گیبریسس نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم سے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ میں نئی انتظامیہ تشکیل نہیں پاتی، اس وقت تک وہ بائیڈن یا ان کی ٹیم کی جانب سے کسی بھی قسم کے رابطے کی توقع نہیں رکھتے۔ واضح رہے کہ رواں برس کے آغاز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کے لیے فنڈ بند کرتے ہوئے اسے خیر بات کہہ دیا تھا۔ امریکی عالمی ادارہ صحت کو کثیر فنڈ فراہم کرنے والا اہم ملک تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس ادارے پر الزام عائد کیا تھا کہ یہ کرپٹ ادارہ ہے جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار چین کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کے عالمی ادارہ صحت کو چھوڑنے پر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے فیصلے کو واپس لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 2,90,443 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی تعداد 1,53,69,046 ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,79,38,995 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 15,50,213 ہو گئیں، جبکہ 4,70,23,575 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز
اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,90,443 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,53,69,046 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,40,994 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 97,03,908 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,77,388 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 66,28,065 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 43,597 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 24,88,912 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 55,521 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 22,95,908 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 60,606 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 17,42,606 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,977 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,58,922 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی جریدے فوربس نے رواں سال ایشیا پیسیفک کے 100 بااثر ترین فنکاروں کی فہرست جاری کی ہے، جن کے سوشل میڈیا پر نہ صرف لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، بلکہ ان فنکاروں نے کورونا وبا کے دوران اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو عوام میں آگاہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ماہرہ خان، ایمن خان اور عاطف اسلم ایشیا پیسیفک کے 100 بااثر ترین ڈیجیٹل اسٹارز کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ امریکی جریدے فوربس نے رواں سال ایشیا پیسیفک کے 100 بااثر ترین فنکاروں کی فہرست جاری کی ہے، جن کے سوشل میڈیا پر نہ صرف لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، بلکہ ان فنکاروں نے کورونا وبا کے دوران اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو عوام میں آگاہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ فوربس کی جانب سے جاری کی جانے والی فہرست میں جہاں بھارتی فنکار امیتابھ بچن، اکشے کمار، رتک روشن، شاہ رخ خان، کورین فنکار بلیک پنک، ایگزو اور لیمن ہو وغیرہ شامل ہیں، وہیں پاکستانی فنکار ماہرہ خان، ایمن خان اور عاطف اسلم بھی اس فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ماہرہ خان کا شمار پاکستان میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والی اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ ان کے انسٹاگرام پر تقریباً 7 ملین اور فیس بک پر 4 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں۔ ماہرہ خان نے رواں سال اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دماغی صحت کے مسائل، خواتین پر تشدد اور چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان کے مقبول ترین گلوکار و اداکار عاطف اسلم کے انسٹاگرام پر 5.3 ملین فالوورز ہیں۔ انہوں نے رواں سال مئی میں کورونا وبا کے دوران لوگوں میں امید جگانے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسماء الحسنی ریلیز کیا تھا، جس میں انہوں نے خدا کے 99 ناموں کی تلاوت کی تھی۔ یوٹیوب پر اس ویڈیو کو 22 ملین یعنی کہ 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا تھا۔ عاطف اسلم کے فیس بک پر تقریباً 20 ملین فالوورز ہیں۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں کو گھروں میں رہنے پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھروں پر ہی رہیں۔ ایمن خان 7.7 ملین فالوورز کے ساتھ انسٹاگرام پر پاکستان کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ ہیں۔ ایمن اور ان کی جڑواں بہن منال خان انسٹاگرام پر اپنا کلودنگ برانڈ ایمن منال کلوزٹ چلاتی ہیں، جس کے تقریباً 2,49,000 فالوورز ہیں۔ گزشتہ برس ایمن خان کو ڈرامہ سیریل باندی اور عشق تماشا میں بہترین اداکارہ کے لیے ہم ایوارڈز میں نامزد کیا گیا تھا۔ قندیل بلوچ کی زندگی پر بنائی جانے والی دستاویزی فلم اے لائف ٹو شارٹ کو امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکیومنٹری فیسٹیول ڈاک اینڈ وائی سی کے 11ویں ایڈیشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکیومنٹری فلم فیسٹیول ڈاک اینڈ وائی سی میں دکھائی گئی۔ SOC فلمز پروڈکشن کمپنی کی جانب سے قندیل بلوچ کی زندگی پر بنائی جانے والی دستاویزی فلم اے لائف ٹو شارٹ کو امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکیومنٹری فیسٹیول ڈاک اینڈ وائی سی کے 11ویں ایڈیشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس دستاویزی فلم کی ہدایات صفیہ عثمانی نے دی ہیں، جبکہ سعد زبیری اس کے شریک ہدایت کار ہیں۔ اے لائف ٹو شارٹ میں پاکستان کے متنازع سوشل میڈیا اسٹار قندیل بلوچ کی زندگی کے پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے۔ قندیل بلوچ کو اس کے اپنے ہی بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا۔ فلم کی ہدایت کارہ صفیہ ظفر عثمانی کا اپنی دستاویزی فلم کے بارے میں کہنا ہے کہ انہیں یہ فلم بنانے میں 3 سال سے زائد کا عرصہ لگ گیا، لیکن اب جب یہ فلم دنیا بھر میں دکھائے جانے کے لیے تیار ہے
تو میں گھبرا رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ پرجوش بھی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قندیل بلوچ کے خواب بڑے تھے اور اس میں اپنی ایک الگ شناخت بنانے کی ضرورت تھی، لیکن ہر بار جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سی خواتین کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کا بنیادی حق نہیں ہوتا تو میں گھبرا جاتی ہوں۔ دستاویزی فلم کے شریک ہدایت کار سعد زبیری کا کہنا ہے کہ کسی کی زندگی پر فلم بنانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب آپ کے موضوع کو غلط سمجھا جائے، جیسے کہ قندیل بلوچ۔ قندیل کی زندگی کی کہانی اس سے بہت آگے ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کیسے ہوا، اور دنیا کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ قندیل بلوچ نے اپنی خواب پورے کرنے کے لیے کیا قیمت چکائی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ فلم قندیل کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرے گی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔